अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जस्टिस राना शमीम ने बयान हल्फी दिया और इल्ज़ाम लगाया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ के केस में मुदाखलत की। इस बयान हल्फी का मामला अब तक हल नहीं हुआ और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। ऑडियो में भी वही बातें सामने आई हैं जिसका जिक्र जस्टिस राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में किया और अब आने वाले दिनों में एक और वीडियो आने की बातें की जा रही हैं। जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो किस हद तक मुसद्दिका है, इस हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत ना सिर्फ इस ऑडियो की साख पर सवालात उठा रही है बल्कि टाइमिंग का मामला भी उठा रही है और ये कह रही है कि जब भी मरियम नवाज के केस की समाअत होती है तो कभी कोई ऑडियो और कभी कोई बयान हल्फी सामने आ जाता है, मगर मामला जो भी हो, इस पूरे तनाज़े ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और इस अदालत के सबसे अहम ओहदे पर बैठने वाले शख्स की साख पर सवालात उठा दिए हैं। क्योंकि इस ऑडियो के मुताबिक मुबैना तौर पर जस्टिस साकिब निसार कहते हुए सुनाई देते हैं कि लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियाँ साहिब को सज़ा देनी है और कहा गया है कि हमने खान साहिब को लाना है। मुबैना ऑडियो टेप के मुताबिक दूसरा शख्स कहता है कि लेकिन मेरे ख्याल में बेटी को सज़ा देनी बनती नहीं है। इस पर जस्टिस साकिब निसार का मुबैना तौर पर जवाब आता है कि आप बिल्कुल जायज़ हैं, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा कि जी इस पर कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने इत्तफाक नहीं किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। इसके बाद ऑडियो ख़त्म हो जाती है। इस हवाले से जियो न्यूज़ से बात करते हुए जैसे साकिब निसार ने मौका अख्तियार किया कि ऑडियो में आवाज़ मेरी नहीं है, मुझसे मंसूब की गई ऑडियो फैब्रिकेटेड है, कभी किसी को इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। जियो न्यूज़ ने साकिब निसार से पूछा कि क्या ऑडियो के मामले पर कोई कानूनी नोटिस भेजेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि सोच रहा हूँ कि क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। जैसे साकिब निसार इस ऑडियो को फैब्रिकेटेड करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज़ मेरी है ही नहीं, मगर वेबसाइट फैक्ट फोकस में सहाफ़ी अहमद नूरानी ने कहा है कि फैक्ट फोकस को ये ऑडियो तकरीबन 2 माह पहले मिली, इसका मुआयना किया गया और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ की तस्दीक हो जाने के बाद ऑडियो को फॉरेंसिक मुआयने के लिए अमेरिका में मल्टीमीडिया फॉरेंसिक की माहिर एक अहम फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री गैरेट डिस्कवरी भेजा गया। वेबसाइट के मुताबिक गैरेट डिस्कवरी के माहिरीन अमरीकी अदालतों में फॉरेंसिक से मुताल्लिक सबूत पेश करने जैसे मामलात में महारत रखते हैं। गैरेट डिस्कवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो को किसी भी तरह से एडिट या तब्दील नहीं किया गया है। साथ ही वेबसाइट पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी तो उन्होंने मौका अख्तियार किया कि मैंने अभी टीवी पर आने और कोई बयान देने से मुताल्लिक फैसला नहीं किया है। इस पर हमने जस्टिस साकिब निसार से पूछा कि क्या ये आपकी आवाज़ है या फिर इसे एडिट किया गया है, क्योंकि फैक्ट फोकस ने दावा किया है कि उन्होंने इसे शाया करने से पहले इसकी फॉरेंसिक करवाई है। इसके अलावा हमने पूछा कि क्या आपका कानूनी एक्शन लेने का इरादा है। हमने पूछा कि क्या आप चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसका नोटिस लें और तहकीकात कराएं। इसके अलावा क्या आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो इस ऑडियो की तहकीकात कराए। साथ ही हमने पूछा कि क्या आप अब भी ये मानते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला मेरिट पर था। हमने 5 सवाल जैसे साकिब निसार से पूछे मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से साकिब निसार को लेकर मुसलसल अदालतों की साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम बात यह है कि 2 दिन पहले एक तकरीब के दौरान वकला तहरीक के सरगर्म रहनुमा अली अहमद कुर्द ने अदालतों पर दबाव की बात की थी, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़े किया था, उसी तकरीब में वाज़े किया था कि मुझे कभी किसी ने कोई डिक्टेशन नहीं दी, ना ही मेरे किसी जज ने ऐसा किया। तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी ना देखी और मैं समझता हूँ यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का। कोई हमें रोके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलतफहमियां पैदा नहीं करे लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नून लीग जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि साबिक चीफ जस्टिस के सामने आने वाले नए ऑडियो क्लिप से जाहिर होता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए एक बड़े मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है उनके साथ रवा रखी जाने वाली गलती को ठीक किया जाए। पूरी कौम निज़ाम अदल की तरफ देख रही है। इसके अलावा नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया अल्लाहू अकबर। दूसरी तरफ हुकूमत इस ऑडियो की साख और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अदालतों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। मरियम नवाज की तरफ से 16वीं इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है। ये लोग
سیزیلین مافیا نہیں تو اور کیا ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے 2018 میں ثاقب نثار کی تقریب سے خطاب کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں سابق چیف جسٹس وہی ابتدائی الفاظ کہہ رہے ہیں جو آڈیو لیکس کے آغاز میں ہیں۔ Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little, not aggressive, be loud about it. کہ unfortunately, جو ہمارے پاس اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں وہ غالباً کچھ من مرضی اور منشا پہ زیادہ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے۔ یعنی حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ثاقب نثار کی آڈیو لیکس میں ان کی مختلف تقاریر کو حصوں کو جوڑ کر ایک تنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر صحافی احمد نورانی نے اپنے خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آڈیو کی فورینسک کرائی ہے اور فورینسک کے مطابق آڈیو کو ایڈٹ نہیں کیا گیا ہے۔ سیاسی بحث کے علاوہ قانونی بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس آڈیو کی قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، اس لیے قانونی موقف بھی معلوم کریں گے، نون لیگ کا موقف بھی معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ بھائی صاحب ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ایک کنٹروورسی بھی آ جاتی ہے۔ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ سامنے آتا ہے، پھر ان کے صاحبزادے سامنے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رانا شمیم تو باقاعدہ طور پر نون لیگ کے کارکن رہ چکے ہیں، میاں صاحب کے دوست بھی ہیں، میاں صاحب سے ملاقات بھی لنڈن میں جا کے پہلے کر چکے ہیں، ساتھ میں وہ رابطے میں بھی ہیں۔ اب ثاقب نثار صاحب کا واقعہ آتا ہے، آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، مگر حکومت کی طرف سے بھی اور چیزیں سامنے آتی ہیں کہ تو مختلف مواقع پر تقاریر ہیں جن کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ سب تو یہ آپ اس طریقے سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بہتر ہے کہ کیس میرٹ پر لڑ کر ہی ریلیف حاصل کر لیا جائے؟ دیکھیں یہ جو ایفیڈیوٹ آیا ہے، یہ آڈیو ریکارڈنگ آئی ہے، اس کا کوئی تعلق نہ حکومت سے ہے نہ ہی میاں نواز شریف صاحب سے ہے۔ یہ تو چیف جسٹس پاکستان کی ایک ان کے بارے میں ایفیڈیوٹ میں ایک بیان دیا گیا ہے اور ایک آڈیو ریکارڈنگ آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اور اس کا اثر مجھ پہ ہو رہا ہے، جو باتیں اس میں آئی ہیں اس کا اثر نواز شریف صاحب پہ اور مریم نواز پہ ہوتا ہے کہ ایک میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیل نہ دیں الیکشن تک، اور ایک میں بڑا واضح کہا جاتا ہے کہ ان کو کنوکٹ کرنا ہے اور ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے اور باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ یہ چیف جسٹس پاکستان بات کر رہے ہیں کہ اور بات نہیں کر رہا، کیا یہ آڈیو درست ہے، کیا ایفیڈیوٹ میں جو باتیں ہیں وہ درست ہیں، اس کی تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ بڑی خوفناک باتیں ہیں، اور ایک چیف جسٹس پاکستان ہی ایک عدلیہ کے معاملات پر اثر انداز ہو رہا ہے یا الیکشن پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ تو اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کون اس کی تہہ تک پہنچے گا۔ یہ کام ٹی وی چینلز کا نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے، یہ عام طور پہ عدلیہ کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور پتہ کریں کہ حقائق کیا ہیں۔ یہاں پر جس حد تک اعتماد عدلیہ کا کم ہو گیا ہے ان سب باتوں سے، تو اس سے اب بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا انصاف کا نظام ہے؟ اگر ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کنوکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کسی اور کے اشاروں پر، تو پھر عدلیہ کہاں پر گئی؟ مگر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں۔ مگر بھائی صاحب اگر یہ بات ثابت ہو گئی، کیونکہ آپ کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عدالتی نوٹس لے، سو موٹو کا بھی آپ کی طرف سے جب ایفیڈیوٹ کا معاملہ آیا تو مطالبہ کیا گیا، اگر ثابت ہو گئی کہ سب کے پیچھے سازش ہے، اس سازش کے پیچھے نون لیگ ہے یا نون لیگ کی قیادت ہے، شریف فیملی ہے، کہ یہ ایفیڈیوٹ جس طریقے سے آیا، ماضی کے کارکن رابطے میں بھی نواز شریف صاحب سے، پھر یہ جو ایک آڈیو آئی ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دو تقاریب کی ملا کر آڈیو آئی ہے، کیونکہ ظاہر فیکٹ فوکس کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم نے اس کا فورینسک کرایا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، مگر اگر یہ ثابت ہو گیا تو یہ آپ کے حق میں جائے گا یا آپ کو الٹا پڑ جائے گا سارا کا سارا معاملہ؟ نہیں، میرے خلاف کارروائی کریں نا، اگر میں نے کچھ کیا تو کارروائی کریں۔ میاں صاحب کا ثاقب نثار صاحب سے بھی 40 سال کا تعلق ہے، یہاں بات تعلق ہی نہیں ہے، یہاں تو ایک ایفیڈیوٹ ہے ایک چیف جسٹس گلگت بلتستان نے دیا ہے، ان کی بھی تعلق ہوگا میاں صاحب سے، ثاقب نثار صاحب کا بھی ہے، بات تعلقات کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بات اس میں کی گئی ہے ایفیڈیوٹ میں بڑی خوفناک بات ہے، جو بات آڈیو ریکارڈنگ میں آئی ہے بڑی خوفناک بات ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کون اس کو دیکھے گا۔ اب تو میں تو صرف یہی توقع کر سکتا ہوں کہ
ہمارا سپریم کورٹ چیزوں کا سو موٹو نوٹس لیتا ہے. ابھی ماضی قریب میں انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا, حکومت توڑ دی, پوری زندگی کے لیے نااہل کر دیا. سپریم کورٹ نے اس کے بعد جو آرمی چیف تھے ان کے ایکسٹینشن کے معاملے کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا. تو یہ معاملات اگر وہ اٹھ سکتے ہیں, بلڈنگز کو گراتے ہیں, ہم ہسپتالوں کا نوٹس لیتے ہیں, ہم ہر قسم یعنی بھائی صاحب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات پر کہ اگر عدالت نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور کل کو ثابت ہوا کہ ایفیڈیوٹ کے پیچھے اصل میں شریف خاندان تھا, یا پھر جو لیکڈ آڈیو ہے وہ اصل میں مختلف تقاریب کی آڈیو کو ملا کے بنائی گئی ہے, جو ان کا خطاب ہے ثاقب نثار صاحب کا ملا کے بنائی گئی ہے, اور شریف خاندان یا پھر نون لیگ اس وقت عدالتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی جیسا کہ حکومت کا الزام ہے, تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ بھگتنے کے لیے تیار ہیں جب آپ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے؟ جی بالکل, میں بالکل بھگتنے کے لیے تیار ہوں. جو بھی قانون توڑے گا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, چاہے وہ ملک کا چیف جسٹس ہو. حکومت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حکومت کچھ کر سکتی ہے, یہ ایفیڈیوٹ ایک شخص نے دیا ہے جو ویل نون آدمی ہے, ملک کا چیف جسٹس رہا ہے گلگت بلتستان کا. جس شخص نے آڈیو لیک دی ہے, میرے خیال نورانی صاحب ہیں, وہ بھی ویل نون آدمی ہیں. تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کہاں سے یہ لائی ہے, کیا کیوں کیا ہے. حقیقت تو بڑی واضح ہے نا, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کون دیکھے گا, کیا جو ادارہ دیکھے گا اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں. یہاں پر جو جس قسم کی چیزیں ہمارے ماضی میں ہوئی ہیں, اس کے بعد اعتماد اٹھ جاتا ہے ان معاملات سے. اصل بات یہ ہے مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت مریم نواز صاحبہ کا کیس چل رہا ہے, اور جو ان کو جب بیل دی گئی تھی اور ججمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا تھا احتساب عدالت کی, تو اس میں کافی سارا کیس کے میرٹس پر سوالات اٹھائے گئے تھے. تو میرٹ پر ریلیف لینے کی بجائے اگر ان چیزوں سے ریلیف مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہتر نہیں ہوگا کہ میرٹ پر ریلیف مانگنے کی کوشش کی جائے؟ اس سے زیادہ کنٹروورسی بڑھ رہی ہے, آپ کو ریلیف شاید نہ ملے, الٹا نہ پڑ جائے سارا کا سارا معاملہ. نہیں, ریلیف ہم اس بیسس پہ نہیں مانگ رہے, لیکن یہ بھی ایک بیسس ہے. اگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب ایفیڈیوٹ دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ مجھے یہ بات کہی گئی, ایک اعلیٰ فوجی افسر نے آ کر یہ کہا, تو پھر کم از کم میرا حق تو بنتا ہے نا. سزا آپ نے مجھے دی ہے, میرا حق تو بنتا ہے کہ میں اس معاملے کو استعمال کر سکوں. اگر کوئی آڈیو آتی ہے اور میری اپیل چل رہی ہے اس عدالت میں, تو میرا حق بنتا ہے کہ میں وہاں پیش کروں کہ بھائی اس ملک میں تو یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان خود انٹرفیئر کر رہا ہے. میں تو حقیقت سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ آڈیو غلط ہو. جہاں ملک کے چیف جسٹس پہ سوال اٹھ جائے گا, وہاں انصاف کے نظام میں کیا باقی رہ جائے گا. لیکن یہ تمام عدالتی معاملات پر یہ باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ چیف جسٹس ملک کا اثر انداز ہو رہا تھا عدالتی معاملات میں, تو آپ نے مجھے مجرم قرار دیا ہے, تو میرا حق بنتا ہے کہ اس معاملے کو اپیل میں استعمال کر سکوں. یہ آپ میرا حق مجھ سے لے نہیں سکتے. میں بالکل میں اگر ایک مجرم ہوں, اپیل کر رہا ہوں, میں جاؤں گا, میں کہوں گا جناب یہ حقائق سامنے آئے ہیں, ان کو بھی آپ ضرور دیکھ لیں. عباس صاحب, کوئی ایک ویڈیو بھی آنے والی ہے, اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ایک ویڈیو بھی اب آنے والی ہے جو کہ ارشد ملک کی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے, جس میں وہ اگین سابق چیف جسٹس کا نام لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, مجھے کسی ویڈیو کا علم نہیں ہے, نہ ہی اس معاملے کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق ہے. یہ آڈیو بھی آپ کے سامنے آئی ہے, جس شخص نے دی ہے اس کو بھی سب جانتے ہیں, جس نے ایفیڈیوٹ دی اس کو بھی سب جانتے ہیں. آپ ان کے بیٹے کو بلا کر انٹرویو کر لیں, ان کو بلا کر انٹرویو کر لیں, لیکن جو ایفیڈیوٹ کی حقیقت ہے وہ نہیں بدلے گی. اگر وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں رانا شمیم صاحب کہ ہاں میں نے یہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا, پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب انہوں نے کہہ دیا ہے, انہوں نے اس کو اون کر لیا ہے, تو پھر آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمارے ملک کا مسئلہ آج یہ ہے کہ کون سا ادارہ اس کو دیکھے گا, کون سا ادارہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اب یہ درست ہے, اس پر کیا عمل ہونا چاہیے, کس کو سزا ملنی چاہیے. اگر حکومت وہ بدنصیب ملک ہیں جس میں آج عدل کے نظام سے بھی عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اگر حکومت ایف آئی اے سے تحقیقات کرا لے تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ جناب ایف آئی اے اور نیب تو رہنے ہی دینا. ایف آئی اے کے حالات میں دیکھ چکا ہوں, ان کو آج 3 سال ہو گئے, شوگر کا پتہ نہیں چلا کہ شوگر کی قیمت کس نے بڑھائی ہے. ملک میں چینی کی قیمت 53 روپے سے 150 تک گئی, اور ایف آئی اے کمیشن پہ کمیشن بنا ہے, 600 صفحے کی رپورٹیں ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ذمہ دار کون ہے چینی بڑھانے کا.
تو وہ یہ پتہ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ملک میں کوئی ادارہ نہیں ہے جس پہ آپ اعتماد کر سکیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. اور آپ چاہتے ہیں یہ ایک شخص نے کہہ دیا میں نے یہ بات کہی ہے, اس کو بلا کر پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے, کیوں کہی ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کس کو کہا ہے, یہ آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں, یہ حق بنتا ہے. میں توقع یہ کرتا ہوں کہ ایفیڈیوٹ کے معاملے میں تو عدلیہ پوچھے گی. ویسے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیا ہوا ہے نا نوٹس, ہمیں یہ کیا ہوا ہے, وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے 26 نومبر کو, اس کی سماعت ہے. ہائی کورٹ نے بلایا کنٹیمپٹ میں, ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ میں بلایا, وہ بات اور ہے. یہ بات ہے سو موٹو نوٹس کی. اگر ہم ایک ملک کے وزیر اعظم کو اقامے کے معاملے میں خود ٹرائل کورٹ بن کے نکال سکتے ہیں, تو یقیناً جہاں چیف جسٹس کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر بھی ضرور سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. اور اسی طرح آڈیو کا معاملہ ہے, اس کو بھی ویریفائی کرا لیں. میں تو پھر آپ سے سامنے کہوں گا کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ درست نہ ہو. مطلب آپ یعنی کہ ملک کے چیف جسٹس خود ملوث ہوگا تو باقی پیچھے بچ کیا جائے گا. تو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو, ایفیڈیوٹ, اس کے علاوہ شوکت علی صدیقی کا بیان, اور اس کے علاوہ ارشد ملک کی ویڈیو, یا پھر کوئی آنے والی مبینہ ویڈیو, اس سب کی مل کر تحقیقات کرا لے سپریم کورٹ, آپ یہ چاہتے ہیں؟ اور بے شک آپ کے خلاف فیصلہ ہے, آپ کو قابل قبول ہوگا. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ کی بات پہ بھی لوگ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے, کہ جہاں چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے کہ بھائی فیصلے اس طرح کرو. مگر وہ تو صورت میں نا, اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آڈیو غلط ہے, اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے چیف جسٹس نہیں کہہ رہا ہے. اگر ثابت ہو گیا ایفیڈیوٹ غلط ہے, اس کے پیچھے کچھ اور عزائم ہے, تو اس کا مطلب ہے چیف جسٹس نہیں کہہ رہا ہے, تو پھر آپ کو قابل قبول ہوگا. جی ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ نہ ہو. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت اس حوالے سے کیا کرے گی, یا وہ بھی چاہتی ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے کی تحقیقات خود چیف جسٹس کریں؟ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب موجود ہیں. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فواد چودھری صاحب, ظاہر ہے نون لیگ اسے اپنے موقف کی فتح قرار دے رہی ہے. آپ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو مختلف تقاریب ہیں ان کو جوڑ کر یہ آڈیو لائی گئی ہے, اور یہ فیک ہے. جس طریقے سے جو ایفیڈیوٹ تھا وہ فیک ہے. نون لیگ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں اور تحقیقات کرا لیں. جعلی ہے تو جعلی ثابت ہو جائے گی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے, ایک کے بعد ایک معاملہ ہوا ہے, کہ چیف جسٹس سو موٹو لیں, اس کی تحقیقات کرائیں اور منطقی انجام تک پہنچائیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسا موقف جو ہے وہ نہیں کیا گیا کہ یہ بنائی گئی ہے یا کچھ کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے سمان ٹی وی نے البتہ ایک بہت ہی شاندار تحقیقی رپورٹ جو ہے وہ دی ہے, جس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے مختلف سٹوریز کو جوڑ کر کے مختلف جو ان کی ایک ہی جو سپیچ ہے اس کو ٹویسٹ کر کے کس طریقے سے یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے. اور سما ٹی وی کی وہ جو تحقیقی رپورٹ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے, اور ظاہر اس کے بعد بڑا, اور اس کے میں جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ فورینزک, تو انہوں نے فورینزک کو بھی فون کیا, اور فورینزک کمپنی نے کہا کہ ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے, یعنی انہوں نے اس کو آن کرنے سے انکار کر دیا. سب جو سمر ٹی وی پہ جو چل رہا تھا وہ ظاہر میں نے دیکھا بھی, آپ کا بیپر بھی ہو رہا تھا, اس میں یہ والے جملے بھی مختلف تقاریب سے انہوں نے نکالے, کہ اس میں ایک جملہ ہے ثاقب نثار صاحب کا کہ اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. ایک جملہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے, ساتھ کہا کہ بنتا نہیں ہے, اب کرنا پڑے گا, بیٹی کو بھی نہیں. تو یہ والے جملے تھے جو سما ٹی وی نے کیا, کہ مختلف تقاریب میں جملے بھی کہے ہیں ثاقب نثار صاحب نے. بڑی زبردست رپورٹ دی ہے, میرے خیال میں آپ اس کو ریپیٹ کر لیں اپنے پروگرام میں تو آپ کو بھی کافی سمجھ آ جائے گی. میں نے دیکھی ہے, آپ نے اس پہ بیپر بھی دیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ 3 جملے تھے کیا اس میں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ مختلف تقاریب میں 3 جملے بھی ثاقب نثار صاحب نے کہے. آپ اس کو چلا لیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا ہے. میں نے دیکھ لی ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ 3 جملے نہیں تھے. یہ جو معاملہ ہے نا جی, یہ جو ایک پورے تاثر بنایا جاتا ہے جب بھی مریم نواز کا کیس آتا ہے یا نواز شریف کا کیس آتا ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی ایک ہی گروپ کے ایک خاص گروپ ہی لوگ ہیں جو کہ خاص گروپ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ, انہی کی طرف سے اس قسم کی لیکس اور اس قسم کے ایفیڈیوٹس اور یہ وہ چیزیں آتی ہیں. مطلب کون سا گروپ ہے؟ ان کو وہ خاص اس لیے فرق نہیں پڑ رہا. کون سا گروپ ہے؟ یہ دیکھیے, یہ جو کیس ہے یہ 3 چیف جسٹسز نے سنا ہے, اور 16 سے زیادہ جو ججز ہیں انہوں نے اس کیس کو سنا ہے. اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں یہ گیا ہے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں یہ جو ہے وہ گیا ہے. تو ایک مخصوص طریقے سے مریم نواز شریف ہمیشہ اس کو پلے اپ کرتی ہیں جب بھی ان کا کیس آتا ہے, اور اس طرح کے لیکس, ایفیڈیوٹس اور یہ وہ دیے جاتے ہیں. تو ہمیں تو عدالت کے پاس کیس ہے, وہ جو ہونا پڑے جس کی کوئی میٹیریل حیثیت نہیں ہے جو ابھی تک اس کی قانون. مگر فوجی صاحب, ظاہر ہے اگر یہ لوگ نون لیگ یہ کر رہی ہے تو اس میں
ان کے خلاف، کیونکہ جب ارشد ملک کی ویڈیو آئی تب بھی کہا گیا کہ انہوں نے داروں پر حملہ کیا ہے اور حکومت نے کہا کہ ہم فورینسک کریں گے مگر نہیں کرایا. زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ظاہر نون لیگ بالکل باقاعدہ طور پر ایکسپوز ہو جائے گی. اگر آپ کو کسی گروپ سے گلا ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا کہ چیف جسٹس اس کا سو موٹو لے کر تحقیقات کرا لیں اور پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو جو اس سازش میں ملوث ہیں، جیسا کہ آپ کو کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف سازش ہے، انہیں اس کے حوالے سے سزا دی جائے اور کٹہرے میں لایا جائے. یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو بہترین فورم ہے وہ تو چونکہ مریم نواز کی اپیل اسلام آباد کے ایک ہائی کورٹ کے بینچ کے پاس ہے، اور جب بینچ میں اپیل سماعت ہے تو ظاہر ہے کہ تمام اختیار جو ہیں وہ اس بینچ کے پاس ہیں، کیونکہ وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہا ہے اس کے اوپر. یہ ان کا پھر بہتر فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کو کیسے سمجھنا چاہتے ہیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سپریم کورٹ کے لیول پر اس کی انویسٹیگیشن ہو؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے شو میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آڈیو وہ چاہتے ہیں کہ غلط ہو، یہ آڈیو کہ ایک چیف جسٹس پہ الزام لگے، مگر سپریم کورٹ اب اس پہ کرے. شوکت عزیز صدیقی سے لے کر ارشد ملک اور پھر یہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ سے لے کے یہ آڈیو، وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے کے اس کا فیصلہ کرے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے آلریڈی. پیناما پیپرز کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا طویل عرصہ اس کیس کا چلا. وہاں پہ جو سوال ہے بنیادی وہ ابھی تک وہاں کھڑا ہے. 4 اپارٹمنٹس ہیں، ان کی ملکیت آپ کی ہے، پیسے کہاں سے آئے؟ آپ تو کہتے تھے ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جو بنیادی سوال ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ان بنیادی سوالوں کا جواب دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں الجھیں اور الجھائیں. میں پھر بھی آپ کی رائے بطور لائر بھی جاننا چاہوں گا، بطور انفارمیشن منسٹر بھی، کہ منطقی انجام تک نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ یہ بحث ہوا میں ہی رہے گی. کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ تاریخ فیصلہ کرے. ایک کوئی انویسٹیگیشن ہو تھورو اور یہ فیصلہ ہو کہ کیا کیا الزامات یہ واقعی غلط تھے، واقعی اداروں کے خلاف یہ سازش تھی. ہونا نہیں چاہیے. منطقی انجام تو یہی ہے نا کہ نواز شریف واپس آئیں، اور منطقی انجام یہ ہے کہ ان کو یا وہ اپنی قید پوری کرے اور یا وہ پیسے دیں. منطقی انجام تو ان کیسز کا یہی ہے اور وہ جلد از جلد ہونا چاہیے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. نون لیگ مطالبہ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں، اس کی تحقیقات کرائیں تاکہ سب کچھ صاف ہو. فواد چوہدری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. پروگرام میں بڑے شامل کرتے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. اور حکومت اپوزیشن پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان موجود ہیں، حامد خان صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن موجود ہیں. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. حامد خان صاحب، پہلے آپ بتائیے گا، ظاہر ہے جج ارشد ملک کی ویڈیو، پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان، پھر رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ، اور اب ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ ایک ویڈیو بھی آ سکتی ہے. مسلسل اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ان حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے، عدالتیں دیکھیں سارے کے سارے معاملات کو. حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن سازش کر رہی ہے اداروں کے خلاف جب ان کی پیشی ہونی ہوتی ہے. یہ معاملہ ایسے آگے بڑھ جائے یا کوئی تحقیق ہو، اور کیسے ہو؟ جی میں تو سمجھتا ہوں انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ساری معاملات جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹلی سامنے آنے چاہیے تاکہ انسٹیٹیوشن میں جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہو سکے. مگر وہ تحقیقات کون کرائے؟ حکومت کرائے یا اعلیٰ عدلیہ خود کرائے؟ سو موٹو نوٹس لے اس کا؟ عدلیہ کرے. دیکھیں نا، یہ معاملہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے اس میں عدلیہ کا بہت بڑا سٹیک ہے، اور عدلیہ کو چاہیے اس معاملے میں اگر کسی معاملے میں سو موٹو ایکشن لینے میں جسٹیفیکیشن ہے تو وہ اس معاملے میں ہے کہ یہ اس میں انکوائری کی جائے، ٹرانسپیرنٹلی کی جائے، اوپن کورٹ میں کی جائے، تاکہ یہ بات واضح ہو. اگر واقعی کسی جج نے کسی وقت اپنے سروس کے دوران مس کنڈکٹ کیا ہے تو پھر اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو کسی طور پہ بھی دوبارہ نہیں چاہیے یا مخفی نہیں رکھنا چاہیے. سلمان قمر صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. جو اس وقت عدلیہ ہے اس کے حوالے سے پھر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے اس صورتحال سے نمٹا جائے؟ یہ کوئی چوتھا معاملہ ہوا ہے، ارشد ملک کا معاملہ ہو، پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان ہو، پھر ایک ایفیڈیوٹ آ گیا رانا شمیم کا، اب یہ مبینہ آڈیو اور ویڈیو آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیسے اس بات کا منطقی انجام تک اس کو پہنچایا جائے؟ نہیں، بالکل کروں گا حامد خان صاحب کی اس انکوائری ہونی چاہیے. یہ ایسے معاملات ہیں جن کا براہ راست تعلق کے وقار کے ساتھ ہے. عوام میں جو خلفشات ہے، جو ایک تاثر ابھر رہا ہے،
اس کو ظاہر کرنا یا اس کی حقیقت تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے. یہ آڈیو کہاں سے آیا, آڈیو کی حقیقت کیا ہے, اس کی ٹیسٹنگ بالکل ہے. دیکھیے ایک بات ہے کہ کیا یہ چیز کسی مقدمے میں اور گواہی یا شہادت پیش کی جاتی ہے, وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. اس کے لیے 2019 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کیا معیار ہے کسی آڈیو ویڈیو کلپ کو پیش کرنے کسی مقدمے میں. لیکن اس سے برعکس, اس سے ہٹ بالکل یہ ایک معاملہ عدلیہ کے امیج اور وقار کا ہے. کسی ایک مقدمے میں استعمال ہو یا نہ ہو, لیکن چونکہ اب یہ منظر عام پہ آئی ہے, ضروری ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے اور جو بھی ہے وہ سامنے آئے. صاحب اگر حکومت ظاہر متعدد معاملات میں کہہ چکے ہم تحقیقات کرائیں گے, فورنسک کریں گے, نہیں کراتی ہے, یہ کام حکومت کا ہے اعلیٰ عدلیہ کا ہے؟ دیکھیے حکومت کر سکتی ہے, جو ہمارا الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس تحت اختیار حاصل ہے حکومت کو. سیکشن 20 شکیں ہیں اس قانون کی, FIA اس کو دیکھ سکتی ہے. لیکن اس کی چونکہ یہ معاملہ بالکل راست اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, تو اعلیٰ عدلیہ بھی ایک حکم دے سکتی ہے. ماضی میں JITs بنی ہیں, کہہ سکتی شفاف طریقے اس چیز کی تحت پہنچا جائے. جیسا کہ حامد خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی منمانی ہوئی ہے, اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے, تو بالکل سامنے آنی چاہیے بات. حامد خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے, نون لیگ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو یہ ایک کے بعد ایک بات آنے کے بعد کیسز میں ریلیف ملنا چاہیے. یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تھی. آپ خیال میں بغیر اس معاملے کی تحقیق کے ریلیف مل سکتا ہے, یا وہ بھی تحقیق طلب ہے معاملہ اس کے بعد ہی مل سکتا ہے؟ دیکھیے اگر تو اس میں پراپر انکوائری ہوتی ہے, جیسے جوڈیشل انکوائری اگر کی جاتی ہے یا آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لے کے انکوائر کیا جاتا ہے, اس کا جو بھی نتیجہ برآمد ہوتا اس کا یقینی طور پر اثر جو ہے وہ جو پینڈنگ اپیلز ہیں ہائی کورٹ کے سامنے ان پر اثر انداز ہوگا, کیونکہ کویشچن باعث آ جائے گا وہاں پر کہ ہاں اگر یہ بات درست ہے کہ انفلوئنس کیا گیا تھا تو اس صورت میں تو اپیل میں اس کا بہت اثر ہوگا. لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سارا فیک تھا اور کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہو سکی, تو پھر اس صورت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اپیل میں وہ میرٹ کے اوپر ہوگا. سما صاحب اب شریف خاندان ظاہر ایک ریلیف کا مطالبہ کرتا ہے کہ سازش ساری کی ساری عیاں ہو گئی ہے. اب یہ کیسے ڈٹرمن ہو کہ سازش یہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو کہ عدالت کے خلاف کی جا رہی ہے, یا پھر ان کو کے خلاف واقعی سازش ہوئی تھی اور ان کو ریلیف ملنا چاہیے, اور کیا ریلیف مل سکتا ہے, کوئی قانونی طور پر ممکن ہے یہ؟ دیکھیے اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جو 2019 کی جج جب ارشد ملک کے حوالے سے کلپ سامنے آئی تھی تو سپریم کورٹ نے بڑی واضح اور جامع ہدایات دی ہیں ان کلپس کو کس صورت میں عدالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے بطور گواہی. اس میں شامل ہے کہ بنانے والا کلپ کا اور کہے کہ اس کو ریکارڈ کرنے والا شخص ہوں, اور وہ بظاہر بات ممکن نظر نہیں آتی یا مشکل نظر آتی ہے. اگر تو وہ معیار پورا ہوتا ہے تو پھر مقدموں میں بطور گواہی عادت اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ معیار شہادت کا پورا نہیں ہوتا تو مقدموں میں تو براہ راست یہ کلپ شاید نہ بروئے کا آیا جا سکے. لیکن عدلیہ کے حوالے سے تو بہرحال انکوائری ہونی چاہیے. عدلیہ کے وقار کو بچانے کے لیے اس پہ ایک ضرب لگانے کی کوشش کی ہے. ضرب کی حقیقت کو جاننے کی بہرحال انکوائری ہونی چاہیے. حامد خان صاحب اب ایک نئی بحث چل پڑی ہے, یہ تنقید ہونا کہ جی جو عدلیہ ہے وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے. چیف جسٹس صاحب نے کل خطاب کیا اور واضح طور پر کہا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے, ہم میرٹ پر فیصلے کر رہے ہیں. یہ اس بحث کا منطقی انجام کیسے ہو جس میں ظاہر اعلیٰ عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد بھی اپنی جگہ پر رہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے, میرٹ پر فیصلے ہو رہے ہیں, جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں وہی بات درست ہے, اور آگے سے جو تنقید آ رہی ہے وہ نہ ہو رہی ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان کو نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ پرسیپشن اس سے الگ ہے, مختلف ہے لوگوں میں. کیس کا فیصلہ تو کرنا دور کی بات ہے, یہاں تو یہ حالت ہے کہ 2 سال سے کیس ہی نہیں لگائے جاتے وہ جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر
جو کیس مشرف والا کیس ہے جس میں کہ سزائے موت دی گئی تھی مشرف کو، اور پھر وہ سزائے موت کو ایک ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے بینچ بنوا کے سیٹ سائڈ کروائی، اور اس فیصلے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے، وداؤٹ جورسڈکشن ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے جنوری 2020 سے سپریم کورٹ کے سامنے. لیکن سپریم کورٹ یعنی یہی ہمارے چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ گلزار صاحب نے وہ 22 مہینے ہو گئے وہ پٹیشن جو تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج تک نہیں لگائی. اس سے اور کیا ہم آخذ کر سکتے ہیں؟ کوئی پریشر ہی ہے نا کہ مشرف کے خلاف کے حق میں اگر ایک فیصلہ ہو چکا ہے وہ کہیں سیٹ اسائڈ نہ ہو جائے اور اس کو لگایا ہی نہیں جا رہا. فیصلہ کر کے اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. یہاں تو یہ حالات ہو گئے ہیں، اور یہ ایک میں نے اگزامپل آپ کو دی ہے، اور ایسی بہت سی اگزامپل اور بھی ہے جہاں سینسٹیو کیسز جو ہے وہ سرے سے لگائے نہیں جاتے سپریم کورٹ میں. سلمان اکمل صاحب، یہ کیسے یہ معاملہ سیٹل ہو کہ وکلا کمیونٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں، چیف جسٹس کہہ بھی رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہم پر دباؤ نہیں ہے، یہ کیسے معاملہ سیٹل ہو؟ کیونکہ عوام کا ظاہر اداروں پر اور خاص طور سے عدلیہ پر اعتماد رہے، یہ بہت زیادہ لازمی ہے. دیکھیں، یہ معاملہ تو حل تبھی جب تواتر عدلیہ جو ہے مقدمات بھی، جیسا کہ حامد خان صاحب نے سے معتبر کوئی آواز نہیں ہے، کئی شبہ نہ اٹھے. ایک مقدمے زیادہ جلدی سنا جا رہا ہے، کسی اور مقدمے کو نہیں سنا جا رہا، یا یہ کہ کسی خصوص ادارے کے حوالے مقدمات ہیں ان میں یا جلدی ہوتی ہے یا تاخیر ہوتی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو 6-8 مہینوں کی دہائیوں پر ہوتا ہے، اعتبار کا جو عمل. تو اعتبار قائم کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ بلا تفریق مقدمے بھی جائیں اور ان میں فیصلے جو ہے ہمارے ضمیر کریں بحیثیت مجموعی اور کے تقاضوں کے مطابق ہوں. کسی صورت بھی فیصلے نہ ہوں، وہ فیصلے ہوں جو بالکل عین آئین اور قانون کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. یہ ایک واحد طریقہ ہے اعتماد حاصل کرنے کا. بہت شکریہ حامد خان صاحب کی اور سلمان اکمل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، قرآن پر بات کریں گے کیونکہ اب توقعات ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا. ایک بریک کے بعد ہفتوں کی غیر یقینی کی صورتحال کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت اس معاہدے کی آئی ایم ایف کے بورڈ سے منظوری سے پہلے پاکستان کو مزید پالیسی اقدامات کرنا ہوں گے. مشیر خزانہ شوکت ترین نے اس کی تفصیلات بھی بتا دی ہیں. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بڑھانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اسی سطح پر رہیں تب بھی ہر ماہ 4 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا، اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 1 لیٹر پر 30 روپے پر لے جایا جائے گا تاکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں حکومت 350 ارب روپے جمع کر سکے. بجٹ میں 610 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا. بجلی کی قیمتوں میں حکومت پہلے ہی اضافہ کر چکی ہے. کچھ عرصے بعد حکومت بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرے گی. سیلز ٹیکس استثنا ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، یعنی آئی ایم ایف بورڈ سے منظوری سے پہلے اگلے چند ہفتوں میں حکومت کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے، جس کی تفصیلات خود مشیر خزانہ شوکت ترین نے بتائی. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ طے پا گئے ہیں. آئی ایم ایف پاکستان کو $1 بلین دے گا، تقریباً $3 بلین ان کے ہو جائیں گے جو انہوں نے ہمیں دیے ہوں گے. پرائر ایکشنز ہوں گے. جی ایس ٹی ریفارمز ہیں وہ ہوگا جو سپلیمنٹری فنانس بل کی صورت میں. پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں 4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ 30 روپے تک جائے. اور اسٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے. پھر کووڈ کے جو اخراجات ہیں اس کو ایکس پوسٹ آڈٹ وہ بھی دکھانا ہے، اور ان کے معاہدوں کے متعلق اہم معلومات کی ویب سائٹ پیپرا کی اشاعت وچ مینز بینیفیشل اونرشپ کے بارے میں جو یہ کو ویکسینز ہیں یہ ہے. پروگرام کی بحالی کی خبر آنے کے بعد بھی چاہے کرنسی مارکیٹ ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو یا منی مارکیٹ ہو، ہر طرف ایک وولیٹیلیٹی کی صورتحال نظر آئی. ہمارے ساتھ ماہر معیشت محمد سہیل صاحب موجود ہیں. محمد سہیل صاحب بہت شکریہ. مانیٹری پالیسی آ گئی، اس کے باوجود ہمیں نظر آیا کہ کائبورا 10% سے اوپر چلا گیا. آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی کی خبر آ گئی، اس کے باوجود اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 750 پوائنٹس کی مندی. کرنسی مارکیٹ میں انتہائی وولیٹائل سچویشن رہی، روپیہ 2 روپے 47 پیسے کے بینڈ میں گھومتا رہا. کیا وجہ ہے کہ اتنی وولیٹیلیٹی ہے، حالانکہ خبریں آ گئی ہیں جس کا مارکیٹس کو انتظار تھا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹس میں ابھی بھی کانفیڈنس کی کمی ہے، اور جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں اور شاید
हुकूमती इक़दामात है उसमें जो ट्रस्ट है उसका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। स्टॉक मार्केट में तो एक रीज़न यूनिक है कि MSCI की जो रिक्लासिफिकेशन है उसकी वजह से फॉरेनर की सेलिंग भी हो रही है, मगर करेंसी मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमेशा हमने देखा है कि जब भी IMF का एग्रीमेंट होता है तो रुपए में इस्तेकाम आता है, रुपया स्ट्रांग होता है, मगर इस दफ़ा स्ट्रांग होने के बाद दोबारा प्रेशर आ गया। इसी तरह सेंट्रल बैंक का टारगेट तो ये था कि हम मनी मार्केट में जो है अनसर्टेनिटी को ख़त्म करें, मगर जिस तरह आपने कहा वहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि काइबोर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। जो बॉन्ड है PIB वो 11.5-12% हो गए हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो बहाल नहीं हो रहा, बल्कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है मार्केट्स में वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए शायद मार्केट्स इंतज़ार कर रही हैं कि IMF का एक्चुअल पैसा और सऊदी अरेबिया का जो एक्चुअल कमिटमेंट है वो कब रियलाइज हो रही है और कब वो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पार्ट बन रहे हैं। वो ज़रा बार बार बयानात दे के एतमाद देने की कोशिश करते हैं, आप ये कह रहे हैं वो इतनी दफ़ा दिए जा चुके हैं कि वो एतमाद ही ख़त्म हो गया है, जब तक मामला होगा नहीं तब तक यकीन नहीं आएगा। मेरे ख्याल में ये जो डिले हुआ है, देखें IMF की प्रेस रिलीज में भी लिखा हुआ है कि 4 अक्टूबर से बातचीत शुरू हुई है, तो कुछ 4 से 6 हफ्ते स्टाफ लेवल निगोसिएशन में लग गए। तो जब डिले होता है तो फिर सवाल या निशान तो उठते ही हैं। और इसके साथ साथ जहाँ जो IMF ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी की तारीफ की है, वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी हाईलाइट किया है, और उन्होंने बिल्कुल साफ लिख दिया है कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल है वो कुछ प्रायर एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन से उन्होंने लिंक की है। तो शायद मार्केट्स को ये भी अनसर्टेनिटी है कि वो प्रायर एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन से क्या मुराद है और क्या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। शायद उनका इशारा यही है कि जो पार्लियामेंट से स्टेट बैंक एक्ट पे और जो टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म करने पे जो अप्रूवल करानी है, क्या पार्लियामेंट उसको कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख्याल में ये अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपने सही कहा कि गवर्नमेंट जो वुज़रा हैं वो भी बार बार कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर डिले होने से सिग्नल यही जा रहा है कि शायद IMF जो है पाकिस्तान को इतना सीरियस नहीं ले रहा है, या शायद IMF ज़्यादा सख्ती कर रहा है जिसकी रीज़न सियासी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।